बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्काबंदियों की इब्तदाई फ़हरिस्त और रिपोर्ट जारी कर दी है। ये हल्काबंदी है जिस पर अवामुन्नास अपने एतराज़ात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा सकते हैं। ये हल्काबंदियाँ कैसी होती हैं, इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शमशाद खान साहब और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जनाब सईद गुल साहब ने PTV इस्लामाबाद स्टूडियो में एक मुफस्सल इंटरव्यू दिया है। आइए उसे मुलाहिजा करते हैं। जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू सूबे पाकिस्तान। और आपको पता है कि अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ आम इंतखाबात के लिए भी जनवरी के आखिरी हफ्ते का तयन किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ अपनी कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही हैं। अवामी मुहिम जो है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी सरगर्मियों में सरगर्म नज़र आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रुशना। नाजरीन, अगस्त में जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील हुई तो उस वक्त इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन का वक्त था, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास उससे पहले हुआ था और उसमें ये फैसला किया गया, उसमें नई जो डिजिटल मरदमशुमारी थी उसकी मंजूरी मुतफ़िका तौर पर दी गई थी। डिजिटल मरदमशुमारी की मुतफ़िका मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ आइनी तकाजा ठहर गई थी। 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि जो नई हल्का बंदियाँ हैं उसके लिए 4 माह का दौरानिया या वक्त जो है वो दरकार होगा। यूँ जो हतमी इसकी फ़हरिस्त है वो 14 दिसंबर को जारी की जाएगी, लेकिन 1 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के दौरानिया में कमी लाते हुए 14 दिन की कमी लाई और ये जो मुद्दत है वो 30 नवंबर हतमी फ़हरिस्त के लिए करार दी गई। उसके बाद 21 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं और उसके साथ ये कहा कि 27 सितंबर को इब्तदाई जो फ़हरिस्त है हल्का बंदियों की वो जारी कर दी जाएगी और 30 नवंबर को हतमी फ़हरिस्त का इजरा होगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फ़हरिस्त है वो 27 सितंबर से जारी हो चुकी है। उस पर मुख्तलिफ़ सियासी व समाजी हलकों की जानिब से, इलेक्शन के मामलात पर नज़र रखने वाले इदारों की जानिब से, पाकिस्तान के शहरियों, सियासी कारकुन और वोटर्स की जानिब से कुछ शकूक व शुबहात और कुछ एतराज़ात का ख्याल इजहार किया जा रहा है। ये एतराज़ात क्या हैं, ये शकूक व शुबहात कितने संजीदा हैं, इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ात को और शकूक व शुबहात को कैसे देख रहा है और उनका इस मौक़िफ़ क्या है, आज हमने इस सेगमेंट में इलेक्शन कमीशन के 2 इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है। हमारे साथी एंकर रुशना उनका तारफ़ करवाती हैं, फिर हम उनके जाने बढ़ेंगे, सवालात उनके सामने रखेंगे और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों के ज़हनों में पैदा हो रही है। एक्जैक्टली हमारी ये कोशिश होगी कि इस वक्त जितने भी सवालात उभर रहे हैं उनको मुकम्मल तरीके से एड्रेस किया जाए और उनके जवाबात मुकम्मल तरीके से ढूंढे जाएँ। अहमद एजाज साहब और मेरे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की 2 शख्सियात मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करवाती चलूँ और आपको बताती चलूँ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शमशाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सईद गुल साहब जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के लिए। सईद गुल साहब और शमशाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और सईद गुल साहब, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि इलेक्शन से पहले मौजूदा हलकों की हद बंदियाँ क्यों ज़रूरी करार दी जाती हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। जी खालिद, जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी तो 7वीं जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसको गवर्नमेंट ने 7 अगस्त को पब्लिश कर दिया और जब ये पब्लिश हो गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ये कानूनी ज़िम्मेदारी ठहरी कि वो हल्का बंदियाँ कर लें। इलेक्शंस एक्ट का जो सेक्शन है 17 तो वो ये कहता है कि the election commission shall delimit constituencies after each census officially published। तो ये कानूनी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है जिसमें सबसे पहले जो
سیٹوں کی تعداد ہے وہ تو آئین میں دی گئی ہے آرٹیکل 51 میں اور آرٹیکل 106 میں. الیکشن کمیشن اس کے مطابق ڈسٹرکٹ شیئر نکالتا ہے. سب سے پہلے الیکشن کمیشن سینسس ڈپارٹمنٹ سے سینسس ڈیٹا لیتا ہے, اور جو نقشے ہوتے ہیں وہ سینسس ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں, پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں بناتا ہے. اور وہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں, اس میں ایک کنوینر ہوتا ہے, باقی ان کے ممبران ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, ایک خاص ٹائم میں وہ انہوں نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے, اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو پبلش کیا جاتا ہے, اور پبلش کے بعد اس پہ ریپریزنٹیشن انوائٹ کی جاتی ہے اگر کسی کو کوئی کسی کی گریونسز ہیں. صحیح. شمشاد خان صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر کسی کارکن کو, کسی ووٹر کو عبوری حد بندیوں پر اعتراض ہے تو وہ اس اعتراض کو داخل کیسے کروائے, رجسٹرڈ کیسے کروائے, اور اس کے لیے کن شواہد یا دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے؟ شکریہ. جس طرح سعید گل صاحب نے بتایا کہ ہمارا یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہمارا الیکشن ایکٹ اس کا سیکشن 17 سے لے کر سیکشن 22 تک, اور ہمارے جو الیکشن رولز ہیں ان کے رول 7 سے لے کر 14 تک, اس میں پورا یہ پروسیس دیا گیا ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کیسے ہوں گی, اس پہ اعتراضات کیسے جمع ہوں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کسی پارٹی یا کسی ووٹر کو ریپریزنٹیشن چاہیے تو وہ ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی, تو اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ اس کانسٹیٹوینسی کا ووٹر ہو, اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اسپیسیفائڈ پیریڈ کی ودین 30 ڈیز جیسے ہی پبلش ہوں گے اگلے 30 دن میں اس ووٹر نے وہاں پہ ریپریزنٹیشن جمع کرانی ہے. تو رول میں جو وضاحت مزید کی گئی کہ وہ اس حلقے کا ووٹر ہو, اور اس نے پھر اپنے اس کے ساتھ یعنی وہ جو میمورنڈم کی شکل میں جمع کرائے گا, سیکریٹری الیکشن کمیشن کو وہ ایڈریس ہوگا, سائنڈ ہوگا, وہ یا خود جمع کرائے گا یا تو اتورائزڈ ریپریزنٹیٹیو ایجنٹ یعنی کونسل یا کسی اور کے تھرو وہ جمع کرائے گا. اسی طرح الیکشن کمیشن سے وہ میپ حاصل کر سکتا ہے. تو چونکہ وہ 8 سیٹ بنائے گا تو ہر سیٹ کے ساتھ وہ میپس, وہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے, ریونیو یونٹس یا DCR کے جو ریلیونٹ پورشنز ہے وہ لگائے گا, تو مکمل 8 سیٹ بنا کر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گا. یہاں پہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ جو عوام کی سہولت کے لیے باقاعدہ ہیلپ ڈیسک, فیسیلیٹیشن ڈیسک, ریپریزنٹیشن جمع کرانے کے لیے ہر صوبے کے لیے الگ الگ ڈیسک بنائے, تاکہ کسی بھی شخص کو اگر وہ ریپریزنٹیشن جمع کرانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی دقت نہ ہو. جیسے ہی آپ الیکشن کمیشن پہنچتے تو پہلے آپ کو وہاں پہ ہیلپ ڈیسک ملے گا. اگر آپ کو نقشے چاہیے تو وہ آپ کو نقشے پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ کو مزید پروسیس کے متعلق کوئی چاہیے تو وہاں پہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا ہوا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے ریپریزنٹیشن کیسے جمع کرانی ہے, کہاں کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں. تو پورا ایک پروسیس ہے جو کہ ایکٹ اور رول میں ڈیفائن کیا گیا ہے, تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن اپنے پورا یہ پروسیس مکمل کرے گا. ٹھیک ہے. سعید گل صاحب, اس وقت ایک اور سوال بھی سامنے آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عبوری حد بندیاں کی ہیں اور جو فہرست جاری کی ہے اس میں سیاسی ضروریات اور ساتھ ساتھ مصلحتیں بھی شامل ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر اس میں محض انتظامی اور قانونی بنیادوں پر ہی اس فیصلے لیے گئے؟ جی, یہ ایک صحیح پرسیپشن نہیں ہے, کیونکہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے کہ یہ جو اس کا مطلب میں نے جس طرح کہا کہ تعداد تو آرٹیکلز میں دی گئی ہے کہ اتنے سیٹس ہوں گی, اور پھر اس میں ڈسٹرکٹ شیئر نکلتا ہے لامحالہ. اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ کے نارتھ سے شروع کرتی ہیں اور کلاک وائز چلتی ہیں, اور اس میں جو بھی پٹوار سرکلز اور جو بھی قانون گو حلقے یا سینسس چارجز یا سینسس سرکلز آتے ہیں اس کے مطابق کہ وہ پاپولیشن پوری ہو جائے, وہ جغرافیکل کمپیکٹنس ہو, اس میں فزیکل فیچرز کو دیکھا جاتا ہے. یہ اصول ہے حلقہ بندیوں کے. اس میں قطعی طور پر نہ کوئی سیاسی مصلحت مد نظر رکھی جاتی ہے, نہ کوئی کسی کو فیور دی جاتی ہے. اس کا خاص طریقہ کار ہے اور اسی کے تحت یہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے, مطلب اتنا آسان نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں کو بعض اوقات اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے حلقہ بندی میں. لیکن الیکشن کمیشن جو کرتا ہے وہ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دا لا رولز, جو پروسیجر دیا گیا ہے اسی پہ چلتا ہے اور اسی کے مطابق وہ سارا کا سارا کام کرتا ہے. چونکہ حلقہ بندیاں بڑا ٹیکنیکل جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں ایک وہ ہے, تو اس لیے آج ہم نے آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی ہے. شمشاد خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے جو الیکشن کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں, یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں
کہ 180 حلقے ایسے ہیں جس میں آبادی کے فرق کو 10% سے زیادہ رکھا گیا ہے، جبکہ حالیہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اس فرق کو 10% سے کم رکھنا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ حلقہ این جو 39 ہے اس کی جو آبادی ہے وہ 13,50,000 کے قریب ہے، جبکہ این1 چترال کی جو آبادی ہے وہ 5,15,000 کے قریب ہے۔ اب یہ جو دو حلقوں کے درمیان آبادی کا جو فرق ہے تو یہ شکوک و شبہات کو جنم نہیں دے رہا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، یہ جو دو حلقوں کی خاص کر مثال دے گی تو اس کے ایکسپلینیشن سے یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ جب لا کو پڑھتے ہیں تو آپ ان آئسولیشن نہیں پڑھیں گے یا آئسولیشن ایک یا کوئی ایک نقطہ نہیں اٹھائیں گے، جب آپ آل انکمپاسو اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی وضاحت مزید جاتی ہے۔ جیسے میں کہا کہ حلقہ بندیوں کے لیے پورا ایک یہ ہے سیکشنز اور رولز، اس میں ڈیفائن کیا کہ یہ حلقہ بندیاں کیسی ہوں گی، تو سیکشن 20 میں وضاحت کی گئی ہے کہ حلقے کیسے بنیں گے اور اس میں کون کون سے وہ فیکٹرز یا ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر، اس میں پاپولیشن ایک ایلیمنٹ ہے اور ساتھ اس کے ساتھ مزید ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، جیسے کمپیکٹنس آف دا ایریا، ہوموجینٹی، کمیونیکیشنز، وہ جو لوگوں کے درمیان آنے جانے کا ذرائع ہیں، تو یہ 5-6 مزید چیزیں آپ کو نظر میں رکھنی پڑتی ہیں، پھر آپ حلقہ بندی بتاتے ہیں۔ اب آپ نے مثال دی کہ چترال کی اور بنو کی، حلقہ این1 جو 5,15,000 پہ بنا ہوا ہے اور این39 جو 13,57,000 پہ بنا ہوا ہے، تو ان کو کسی اور ضلع کے ساتھ کلب کیوں نہیں گیا یا کسی اور ضلع کا حصہ ان کے ساتھ ملایا کیوں نہیں گیا؟ اب جب آپ چترال کو دیکھتے ہیں تو اس کے ویسٹ سائڈ پہ تو افغانستان ہے، نارتھ سائڈ پہ گلگت بلتستان کا ایریا ہے، وہ دو تو آ نہیں سکتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ سوات کے ساتھ اس کا کوئی کمیونیکیشن لنک نہیں بنتا کیونکہ وہ پہاڑی ایریا ہے۔ اگر آپ نے چترال سے سوات آنا ہو تو اپر دیر، لوور دیر، یہاں سے تمبرگالہ سے ہو کے آپ سوات انٹر ہوں گے، بالکل، تو آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ اپر دیر۔ اب جو اس کی اپنی آبادی 5,15,000 ہے اور اپر دیر کی اپنی آبادی ایک حلقے کے لیے پوری ہے وہ 10 لاکھ سے اباؤ ہے، تو اب جب یہاں سے 4 لاکھ کی آبادی کاٹیں گے اپر دیر سے تو نہ اپر دیر کے لوگ اس کے لیے راضی ہوں گے اور نہ وہ چترال والے لوگ جن کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک بود و باش ہے اور ان کا صرف ایک کمیونیکیشن لنک ہے لواری ٹنل کے تھرو، باقی ان کا کوئی کمیونیکیشن لنک نہیں ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن نے اپر چترال اور لوور چترال کو ملا کے ایک حلقہ این1 بنایا اور لوور دیر کو خود حلقہ دیا چونکہ ان کی آبادی اس کے لیے برابر ہے، ان کا بود و باش، ان کی کلچر، ان کی زبان اپر دیر اور لوور دیر والوں کی مختلف ہے۔ تو اس لیے میں جیسا کہا کہ سیکشن 20 میں 7 مختلف فیکٹرز ہیں، تو ان 7 مختلف فیکٹرز کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو اس لیے چترال کو الگ حلقہ دیا اور اپر دیر کو حلقہ۔ اس طرح جب آپ بنو کی مثال دیتے ہیں تو ودین دا ڈویژن اس کے ساتھ 2 ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، ایک سائڈ پہ لکی مروت اور دوسری سائڈ پہ نارتھ وزیرستان۔ لکی مروت کی اپنی جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ سے ابو ہے، یعنی ایک حلقے کی قومی اسمبلی کے لیے ان کی اپنی آبادی پوری ہے، تو وہاں سے تو نہ کسی کوئی پورشن اس کا لے سکتے ہیں نہ کسی کوئی پورشن کے ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ 10 لاکھ سے ابو ان کی آبادی۔ تو رہ جاتا ہے نارتھ وزیرستان۔ اب نارتھ وزیرستان ایک ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، ٹرائبل ایک اپنے ہسٹری ہے، ایک اپنا کلچر ہے، تو جب آپ اس کو سیٹل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کی آبادی 4 لاکھ اٹھاتے ہیں تو وہ تحصیل بکاخیل اور تحصیل مریان بنو سے اٹھائیں گے، نارتھ وزیرستان کے ساتھ ملائیں گے، تو پہلی اس میں نہ تحصیل مریان کے لوگ اور نہ تحصیل بکاخیل کے لوگ اس کے لیے راضی ہوں گے کہ ان کو اپنے ضلع سے نکال کر آپ نارتھ وزیرستان کے ساتھ ملائیں، اور اسی طرح نہ نارتھ وزیرستان کے لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بنو کا کوئی حصہ ملا لیں۔ تو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ سیکشن 20 میں 7 فیکٹرز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے مطابق پھر حلقہ بندی کرتے، تو یہ 7 فیکٹرز مد نظر رکھتے ہوئے پھر بنو کی 13,57,000 پہ ایک کانسٹیچوئنسی بنی اور چترال کی اس میں، تو یہ 7 فیکٹرز تھے کہ نہ آپ اس کو سب نارتھ کے ساتھ ملا سکتے ہیں نہ لکی مروت کے ساتھ۔ اچھا، 2018 کے الیکشن میں چترال میں یہی جو ایک فارمولہ یہی رکھا گیا تھا یا؟ جی اسی وقت بھی پہلے تو چونکہ چترال ایک ڈسٹرکٹ تھا، اب چترال 2 ڈسٹرکٹ بن گئے، چترال لوور اور چترال اپر، تو اس لیے اب چترال لوور اور اپر چونکہ وہ وہی لوگ ہیں، وہی علاقہ ہے، ان کا وہی بد و باش ہے، کلچر ہے، کہ ثقافت ہے، کہ ان کی سب چیزیں ایک ہے، وہ پہلے سے ایک ضلع میں رہ چکے ہیں، تو اس لیے ان کو کلب کرنا آسان رہتا ہے بجائے کسی اور ضلع کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی وہ اس طرح کی سملرٹی یا سینرجی نہیں بنتی، تو اس لیے چترال کو اپر اور لوور کو ملا کے ایک حلقہ دیا گیا۔ اچھا شمشاد خان صاحب، اس سے متعلقہ ایک سوال کا ایک اعتراض کا جواب یہ بھی دیتے چلیں کہ جو ڈسٹرکٹ کی جو حدود ہیں اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایک اعتراض یہ سامنے آ رہا ہے کہ جبکہ حالیہ قانون سازی میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کی حدود کو پھلانگا جا سکتا ہے، وہ دوسرے ضلعوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، تو کچھ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو وہ تو کیا گیا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ اچھا، اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ چونکہ
جہاں پہ کسی ڈسٹرکٹ کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ ان کا اپنا حلقہ بن سکے تو اس کو دوسرے کے ساتھ کلب کیا گیا. ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو دوسرے کے ساتھ کلب کرنا ضروری ہوتا اور ان کے بود و باش, کلچر, ہوموجینٹی, کمیونیکیشنز وہ سب کچھ ہیں. انہی پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن کو کلب کیا گیا ہے. اب جب وہاں سے شروع ہوتے ہیں نار سے تو چترال ڈسٹرکٹ کی بات جی 56 ڈسٹرکٹ, چترال لوور اور چترال اپر کو کلب کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہی لوگ ہیں. اس طرح 3 کوہستان اپر, کوہستان لوور اور کولائی پالس ان کو ملا کے ایک حلقہ بنا گیا. اب تورغر کی اپنی سیٹ نہیں نکلتی تھی تو ان کو مانسیرا کے ساتھ, چونکہ تورغر پہلے مانسیرا کا ہی حصہ تھا تو مانسیرا سے نکلا ہوا حصہ ان کے ساتھ مل گیا تو ان کے 2 حلقے بن گئے, مانسیرا کم تورغر. اور پھر آپ آگے جاتے ہنگو کی سیٹ نہیں بنتی تھی اپنی, تو ہنگو کا جو زیادہ تر کمیونیکیشن ہے یا وہ لوگ جہاں پہ ان کا آنا جانا ہے یا جو رہتے ہیں تو وہ ہنگو کے ساتھ ہے. تو اورکزئی اور ہنگو کو ملا کے ایک سیٹ بنا دی گئی. اب وہاں پہ 2 ڈسٹرکٹ بن گئے تھے, ساؤتھ وزیرستان لوور اور ساؤتھ وزیرستان اپر. وہ پہلے ایک ساؤتھ وزیرستان تھا لیکن اس سے پھر 2 ڈسٹرکٹ بن گئے تھے تو اس لیے ساؤتھ وزیرستان اپر اور ساؤتھ وزیرستان لوور کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا. اب ڈسٹرکٹ ٹانک اس کی آبادی 4,70,000 تھی تو اس کو پھر ڈی آئی خان کے ساتھ, چونکہ ٹانک پہلے ڈی آئی خان کا حصہ رہ چکا ہے تو اس لیے ان کو ملا کے حلقے بنا دیے گئے. 3 حلقے ڈی آئی خان کم ٹانک کو, تینوں کو ملا کے 3 حلقے بن گئے ان کے. اب جب پنجاب کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ ملائے گئے, مری کو راولپنڈی کے ساتھ, تلاگنگ کو چکوال کے ساتھ اور حافظ آباد کو گوجرانوالہ کے ساتھ. جب آپ سندھ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر 3 ڈسٹرکٹ شکارپور, جیکب آباد اور کشمور کو ملا کے ان کا شہر نکالا گیا. اور جب ہمارا آخری جاتا بلوچستان کے ٹوٹل 36 ڈسٹرکٹس ہیں لیکن ان کے قومی اسمبلی کے حلقے چونکہ یہ آبادی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں وہ 16 ہیں تو صرف کوئٹہ اور خوزدار کے تو اپنے حلقے بن جاتے ہیں. باقی 34 ڈسٹرکٹ میں آپ کو کلبنگ کرنی پڑتی ہے جو ڈویژن کے اندر یا نزدیک ترین یا جو کمیونیکیشن جہاں پہ ہیں یا جن کی بود و باش ایک طرح کے, تو ان ڈسٹرکٹس کو کلب کر کے پھر وہ حلقے بنائے گئے. تو اسی طرح پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس کو کلب کیا گیا. لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں جیسے جہلم ہے اس میں 2 حلقوں کے درمیان آبادی کا فرق ہے تو کیا اس کے دوسرے حلقے کو جس کی آبادی کم ہے تو دوسری کسی حدود میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا کسی؟ جس میں کہا کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ملانا ضروری ہے اس ضلع کا دوسرے کے ساتھ. جس طرح میں نے کلچرل کوئی بیریئرز ہیں یا کوئی ایسے کمیونیکیشن کے بیریئرز ہیں, دریا ہیں, پہاڑ ہیں یا ان کے پرانی کوئی وہ ضلع اس ضلع سے نکلا نہیں ہے, اپنی ایک ثقافت ہے, اپنی ایک تاریخ ہے, تو اس لیے جہاں پہ یہ مسائل تھے تو پھر ان ضلعوں کو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بہترین. سید گل صاحب ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ اسلام آباد آنا ضروری کیوں ہے؟ اگر کوئی بھی حلقہ بندیوں کے لحاظ سے اعتراض ہے تو اسلام آباد یعنی جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں آنا ہی کیوں ضروری, کہیں اور بیٹھ کے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جی دیکھیں قانون میں جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 30 ڈیز ہے کہ 30 ڈیز میں آپ نے ریپریزنٹیشن جمع کرانی ہے اور 30 ڈیز میں الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے. تو پورا پاکستان ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن چونکہ اسلام آباد میں بیسڈ ہے اور اسلام آباد میں سارا ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے, ساری چیزیں, اور الیکشن کمیشن کی جتنی بھی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ کہیں اور نہیں ہوتی, وہ اسلام آباد ہی میں ہوتی ہے. اس لیے یہ سینٹرلائزڈ پلیس ہے اور یہیں پہ جو ہے وہ سنا جاتا ہے. اگر ہم صوبوں میں جانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ 30 ڈیز میں اس کو کرنا مشکل ہو جائے گا اور ایڈجرمنٹ اس میں ہوتی نہیں ہے. اس کو ریگولر سنا جاتا ہے اور بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے, بہت زیادہ آرگومنٹس ہوتے ہیں وکلاء کی طرف سے. تو اس وجہ سے اسلام آباد میں ایک سینٹرل پلیس پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ تمام ریسورسز بھی اویلیبل ہے. الیکشن کمیشن بھی اسلام آباد بیسڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمشاد خان صاحب, یہ صوبائی سطح پہ جو حلقوں میں اضافہ یا کمی بیش جو اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے اس میں کیا آئینی تقاضوں کو روا رکھا گیا؟ اس پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. اچھا, آپ کا بہت خیبر پختونخوا کی اس میں ایک بڑی مثال ہے. بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے. جیسے ایک مس پرسیپشن ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی کوئی 6 سیٹیں کم کر دی نیشنل اسمبلی میں, تو کس صوبے کی یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی کتنی سیٹیں ہیں اس کا تعین آرٹیکل 51(3) میں دیا گیا ہے. مثلا 25th امینڈمنٹ سے پہلے خیبر پختونخوا کی 39 سیٹس تھیں جبکہ ایکس فاٹا جو تھا اس کی الگ سے ایز اے اسپیشل ڈسپنسیشن 12 سیٹس تھیں. لیکن جب 25th امینڈمنٹ ہوا, فاٹا کا مرجر ہوا خیبر پختونخوا میں, تو وہ جو اسپیشل ڈسپنسیشن تھی وہ ختم ہو گئی. اب فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ ہو گیا. تو آبادی کی نسبت سے پھر خیبر پختونخوا کی جو پہلے 51 سیٹس بنتی تھی فاٹا اور خیبر پختونخوا کو ملا کے, اب چونکہ صرف خیبر پختونخوا بن گیا تو خیبر پختونخوا کی 45 سیٹس ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو وہاں پہ 55 کی جگہ اب 45 نیشنل اسمبلی کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہوگی. اور چونکہ اب فاٹا کے لوگوں کو خیبر پختونخوا کی پروونشل اسمبلی میں 16 جنرل سیٹس مل گئی ہیں, یعنی وہ جو 6 سیٹیں کم ہو گئی تو اس کی جگہ پہ ان کو 16
پروونشل اسمبلی کی سیٹس مل گئی ہیں، تو اس لیے وہ کمپنسیشن وہاں پہ ہو گئی ہے۔ تو اب خیبر پختونخوا میں 115 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں، پہلے 99 تھی، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو پہلے فاٹا اور کے پی کو ملا کے 51 بنتی تھی، اب وہ 45 ہے، تو اس لیے اب وہاں پہ حلقہ بندی 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ٹھیک، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ خالی شفٹنگ ہوئی ہے، باقی کوئی اتنا فرق نہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ سیٹس 6 نیشنل اسمبلی کی کم ہو گئی، اگر دونوں کو ملا کے آپ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹس بڑھ بھی گئی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ کسی ایک ضلع سے چونکہ آبادی میں فلکچویشن تو ہو جاتی ہے اونچ نیچ جب آپ نئی مردم شماری کرتے ہیں، تو پشاور کی پہلے 14 سیٹس تھیں، اب ایک سیٹ وہاں سے کم ہو گئی، ایک سیٹ جو کوہاٹ تھا اس کی 4 سیٹس ہیں، وہاں سے ایک سیٹ کم ہو گئی، اور اسی طرح ہنگو سے ایک سیٹ کم ہو گئی، تو یہ 3 سیٹیں ان 3 ڈسٹرکٹ سے کم ہو گئیں، اور بدلے میں یہ سیٹس ایک سوات چلی گئی، ایک شانگلہ چلی گئی، اور ایک باجاوٹ اسی صوبے کے اندر، یعنی 3 ڈسٹرکٹ سے کم ہو گئیں اور 3 ڈسٹرکٹ میں چلی گئیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان ضلعوں کی آبادی بڑھ گئی نسبتاً، جب فارمولہ لگیا اس پہ تو کیلکولیشن میں ان کا شیئر بڑھ گیا، اور ان 3 ڈسٹرکٹ کی کیلکولیشن کم ہو گئی، ان کا شیئر ایک ایک سیٹ کم ہو گیا۔ اچھا سعید گل صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے گا کہ اعتراضات اگر زیادہ آ جاتے ہیں، کچھ خدشات اس طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں، تو جو آپ لوگوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اگر کیا وہ 1 ماہ کا وہ اس پہ آپ اعتراضات اس پہ سنیں گے، 27 اکتوبر اس کی وہ ہے، 26 نومبر تک آپ سنیں گے، اور 30 نومبر تک آپ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم اس کے حتمی فریض کریں گے، تو اگر اعتراضات زیادہ آتے ہیں تو کیا یہ اس میں کوئی توسیع کا امکان ہے؟ نہیں، یہ جو ٹائم ہے یہ ایکٹ میں دیا گیا ہوا ہے کہ ود ان 30 ڈیز ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، اور الیکشن کمیشن اس میں توسیع نہیں کرتا، اسی میں ہی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر جاتا ہے، اور ماضی میں بھی یہی ہوا کہ ان 30 ڈیز میں ہی ڈیسائیڈ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے، دن پھر شکوک و شبہات یا پھر مسائل؟ الیکشن کمیشن اس کو کر کے دے گا، وہ الیکشن کمیشن کمیٹڈ ہوتا ہے ہر وقت، اور جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں وہ ڈسپوز آف کر جاتا ہے ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ۔ ٹھیک ہے، شمشاد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو اعتراضات کی سماعت کا عمل ہے یہ کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ایک شہری خود جا کے یہ اعتراض کرے گا یا کسی وکیل کی مدد درکار ہوگی اس میں؟ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ رول 12 میں وہ طریقہ کار بتایا گیا کہ ریپرزنٹیشن جمع کیسے ہوتی ہے، پھر آگے یہ کہ ریپرزنٹیشن کی سنوائی کیسے ہوگی، جو بھی 30 ڈیز سعید گل صاحب نے بتایا کہ ود ان 30 ڈیز الیکشن کمیشن اس کو سن کے پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ یہاں پہ اعتراضات جمع کرتے ہو، وہ ریپرزنٹیشن جمع کرانے والا یا تو خود آ کے جمع کرا سکتا ہے یا تھرو آتھورائز ایجنٹ، تو دونوں صورتوں میں اس کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ جمع ہو جائے گی۔ جب ریپرزنٹیشن جمع ہو جاتی ہے تو یہ جو کارروائی ہوتی ہے آگے ہیئرنگ والی، یہ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے، آنریبل الیکشن کمیشن اس کو سنتا ہے، تو ایک طرف پہ جو ریپرزنٹیشن کرنے والے ہیں ان کے میپس ان کے یہ لگائے جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پہ جو آلریڈی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل میپ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں، اور جنہوں نے یہ میپس بنائی ہے جو پریلیمنیری کی ہے وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پریلیمنیشن کیوں کی ہے، تو دونوں کا موقف سننے کے بعد الیکشن کمیشن ویسے کوئی بھی انکوائری کر سکتا ہے، کسی اور وٹنس کو بھی بلا سکتا ہے، تو مکمل سیٹسفیکشن کے بعد پھر آنریبل کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آگے پھر فائنل ڈیلیمیٹیشن کیسے ہونی چاہیے، پھر وہ فارم 7 پہ باقاعدہ پبلش ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب بہت بدل چکا ہے، تمام اس کی جو وہاں پہ معاملات ہیں وہ بڑی سسٹمیٹک اور آرگنائز ہیں، اور آنریبل چیف الیکشن کمشنر ایک ایک معاملے کو خود سے دیکھتے ہیں، خود سے مانیٹر کرتے ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی لوپ ہول نہیں ہے، تو جو ہیئرنگ کا پروسیس ہے وہ بھی بڑا آرگنائز اور سسٹمیٹک ہے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز